अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रन डाउन बता दूँ। सबसे पहले तो आज कुछ बहुत ही बुरी खबरें हैं और कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं, लेकिन उन बुरी खबरों में जो है वो बजाय इसके कि मैं रन डाउन पर टाइम वेस्ट करूँ, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब अली, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और रमज़ानुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आज के व्लॉग की जो पहली ख़बर है वो बड़ी ही दुख भरी ख़बर है और बड़ा दुख मुझे हुआ। जनाब, आप लोगों को पता ही है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जी, ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके साथ बड़ा हादसा पेश आया और ठीक रमज़ान से एक दिन पहले। और ये चीज़ जो हादसा अभी आपको बताने जा रही हूँ, जो बड़ा तकलीफ़ देह था, उनके घर वाले इस वक्त बड़ी शदीद तकलीफ़ में है, तशवीशनाक कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। अब उनकी हालत कैसी है, उनको क्या हुआ, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि ये वाक़या जो अभी आपको पता चल रहा है, अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, आपको पता है, तो ये उनको तकलीफ़ पहली दफ़ा नहीं हुई है। ये तकलीफ़ अब उनको एक ही साल में दूसरी दफ़ा हो चुकी है। और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम तो उनके लिए यही कहेंगे, गेट वेल सून, और रमज़ान की बरकतों से अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं, उनको अचानक से जो है वो शदीद दर्द हुआ, कंजेशन हुआ, और उसके बाद उनको फ़ौरी तौर पे पीआईसी हॉस्पिटल जो है लाहौर का, वहाँ ले जाया गया, इमरजेंसी में उनको ले जाया गया। और वहाँ जाकर उनको पता चला, ये पंजाब का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, पता चला कि जनाब उनको दिल का दौरा पड़ा है, उनको हार्ट अटैक आया। और सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी सीवियर उनकी कंडीशन थी। उसके बाद उनको इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने जब उनका इब्तदाई मुआयना किया तो पता चला, जो टेस्ट वगैरह आए, कि फ़ौरी तौर पे उनकी एंजियोप्लास्टी की जाए। और फ़ौरी तौर पे ना सिर्फ उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, बल्कि उनको स्टेंट जो डालते हैं वो भी डाला गया। और अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक उनका कहना ये था कि बर वक्त वो टाइम पे पहुंच गए, जिसकी वजह से उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। और डॉक्टर्स का कहना ये था कि ख्वाजा साद रफ़ीक को आइंदा चंद रोज़ तक हम तिब्बी निगरानी में रखेंगे। और आपको बताऊं कि पहले भी कह चुकी हूँ कि ये चीज़ अब उनके साथ फ़र्स्ट टाइम नहीं हुई। इससे पहले भी उनको सीने में शदीद दर्द हुआ था और उस वक्त भी वो कुछ अरसे के लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे थे। और अब भी उनके साथ ये वाक़या हुआ, लेकिन ये शुक्र है कि उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सीवियर पेन की वजह से जब जाते हैं, तो खुदा न खास्ता, आपको पता ही है कि आए रोज़ वहाँ पर क्या हो रहा होता है। मैं खुद अपने बहुत प्यारों को इसी हॉस्पिटल में खो चुकी हूँ। बाज़ार जब हम जाते थे उनका पता लेने के लिए, तो ऐसा लगता था सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अचानक से जब खबर इस तरह की सुनने को मिलती है, तो दिल को ऐसे जो है ना, कुछ होता है। वैसे मैं मरियम नवाज़ साहिबा से अभी रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो ये शरह है ना, ख़ासतौर पे हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और हर दूसरे बंदे को जो है ना ये हार्ट का मसला हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को इस बारे में जो है ना बड़े जदीद किस्म के हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे। और पिछले दिनों मरियम नवाज़ ने जो वो एक कैंसर का इलाज वो लेकर आई है ना, कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही बिना सर्जरी के नॉन इन्वेजिव जो है वो इलाज हो जाएगा। वो चाइना से मशीन उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से हार्ट के लिए भी ना जदीद किस्म की मशीनें और रोबोटिक सर्जरीज और इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में आनी चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसा कि जो लोगों की बाकायदा तौर पे ऑपरेशंस होते हैं, उनसे लोग बच सकें। मैंने सुना है कि आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि छोटी छोटी वो एक बीज की तरह की चीज़ें होती हैं, जो आपकी वेन्स के अंदर से जाके हर चीज़ की सफाई कर देती हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अब जनाब, रमज़ान का महीना है और इमरान खान का जिक्र ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो फाइनली जो खबर अब आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बानी पीटीआई की ज़मानत के खिलाफ जो अपीलें हैं वो वापस ले ली हैं। अब इसकी जो वजह है वो भी सामने आ गई है, क्यों वापस ली हैं वो भी आपके सामने डिटेल्स जो है मैं रखती हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के खिलाफ अपीलें जो हैं वो वापस ली हैं। और तोशाखाना केस और सुप्रीम कोर्ट में ये जो तोशाखाना केस में ज़मानतें हैं, उनके खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ज़मानत जो है, ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरखास्तें वापस ली हैं। और इसमें जस्टिस हाशिम काकड़ हैं जी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि उन्हें आला हुकाम की जानिब से हिदायत जो है वो मिली हैं कि ज़मानत के खिलाफ अपीलें जो हैं वो वापस ली जाएं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी। समाअत के दौरान जो बानी पीटीआई हैं, उनके वकील हैं जी, जिनका नाम है लतीफ़ खोसा, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी थी, लेकिन अपील के ऊपर हतमी फैसला ना होने की बुनियाद पे बानिया पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उन्होंने इस्तदा की कि सज़ा की मुअत्तली की सूरत में जो शख्स है उसको आज़ाद होना चाहिए और कोई रुकावट उसमें नहीं होनी चाहिए।
لطیف کھوسا نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی استدعا جو ہے وہ انہوں نے کی کہ کروائی جائے، اور جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ جو عدالت ہے اس نے ایک فوجداری مقدمے کی سماعت کے دوران ملاقات کا حکم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیسے دے سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کیس عدالت کے سامنے فکس ہی نہیں ہے اس پر حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا لطیف کھوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عدالت میں سیاسی باتیں نہ کیا کریں بلکہ پارلیمنٹ جا کے کیا کریں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ نے یہاں آ کر بات کر دی ہے، اب اس کے ٹک ٹاکس بنیں گے اور ولاگز بننا شروع ہو جائیں گے، اور دیکھ لیں ہم لوگ ولاگز بنا رہے ہیں۔ رمضان کا پہلا دن ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک تحفہ ملا ہے، اور تحفہ ان کو ایک ایسی سنگین بیماری کی صورت میں ملا ہے کہ وہ شدید اس وقت علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اور اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ پہلے اس خبر کو کافی دیر تک چھپاتا رہا، وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ایمرجنسی سے پکچرز جو ہیں اوبویسلی وہ وائرل ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں جناب، ان کو شدید جو بیماری لاحق ہوئی ہے وہ ہے جی کینسر، اور اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جی نیتن یاہو، انہوں نے مبینہ طور پہ ان کے اندر کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، جس سے سیاسی اور بین الاقوامی حلقے جو ہیں ان کے اوبویسلی جو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں یا جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر جو تشویش کی ایک لہر ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ لیکن پیش رفت اسرائیل کی قیادت اور جاری جو علاقائی چیلنجز ہیں ان کے لیے ایک نازک وقت میں سامنے آئی ہے، اور اس خبر نے ان کے جو اتحادی اور جو ان کے تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے رد عمل کا یہ اظہار کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مکمل نگرانی میں ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، شدید علالت کی حالت میں ہے، اور ابھی تک اسرائیلی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کون سی چیز کا کینسر ہوا ہے، کس آرگن کا ہوا ہے اور کون سے سٹیج کا کینسر ہے۔ لیکن نیتن یاہو کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس میں وہ شدید قسم کے پریشان اور اس طرح کی وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پہ صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اب بات پھر وہی ہے نا کہ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے حرکتیں ان لوگوں کی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اب اسرائیلی فوج نے جناب کیا کہ مسجد اقصیٰ کے امام کو پہلے ہی دن جو ہے وہ گرفتار کر لیا جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے، اور اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس کے اندر رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے جو امام ہیں نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ گرفتاری کی وجہ بھی نہیں بتائی، غنڈہ گردی، دھونس۔ امام مسجد میں نماز پڑھائیں گے تو اوبویسلی ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ شیطانوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، ایبسٹن فائلز کی ساری چیزیں تو آلریڈی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ یہ گرفتاری ایسے وقت میں عمل میں لائی گئی ہے جب مسجد اقصیٰ میں سیکیورٹی اقدامات سخت کیے جا رہے ہیں اور نمازیوں کے داخلے پر پابندی بھی انہوں نے لگائی۔ لیکن مزیدار بات یہ ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہلا روزہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نا خلیجی ممالک میں اور ان ممالک میں ہو گیا، ہمارا تو یعنی کہ ان کا دوسرا روزہ ہوگا، ہمارا آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو لاکھوں لوگ وہاں پر بیت المقدس جو ہے وہ پہنچ کے مسجد اقصیٰ میں پہنچ کے اور انہوں نے پھر بھی جا کے نماز پڑھی۔ اسے کہتے ہیں وہ حوصلہ، چاہے آپ لاکھوں ایبسٹن فائلز لیک کر دیں، چاہے آپ لاکھوں شیطان کے پیروکار ہوں، اسلام کا آپ نہیں مقابلہ کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے دین سے آپ کا مقابلہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا ویسے میں آپ کو بتاؤں ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے، اس نے جناب کیا حرکت کی کہ کچھ ٹک ٹاکرز کے ساتھ مل کے اس نے 15 منٹ تک کینال روڈ کو بند رکھا، اور پھر اس کے بعد یہ جب پکڑا گیا تو پھر اس نے پولیس کے آگے معافیا مانگنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل یوتھ تھا اور یہ وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، یہ کیا کچھ کر رہا تھا اور کیسے پکڑا گیا آپ سن لیجئے اسی کی زبانی۔ میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہوں۔ پرسوں 8 دوستوں نے لاہور ایک کنال روڈ کو ٹائر جلا کر بند رکھا ہے۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس پر لگا کر فالوورز حاصل کرنا تھا۔ تقریباً 15 منٹ روڈ بلاک کرنے کے بعد ہمیں جب پولیس کے آنے کی خبر ملی تو ہم وہاں سے فوراً بھاگ نکلے۔ رات کو گھر جاتے وقت پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اپنے اس عمل پر بہت شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنوں گا، اور میری تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنا مستقبل خراب نہ کریں، ورنہ جیلوں میں سڑو گے اور تمہیں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ چلیے جناب ایک اور بڑی ہلیریس قسم کی خبر آپ کو بتاتی ہوں، ویسے سن کے آپ کو ہنسی آئے گی کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے نا عمران خان کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، جو کرنے والے کام ہیں وہ لوگ یہ کرتے نہیں ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں یہ ہم کر کے رہیں گے اور پھر اس چیز سے یہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب جناب وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے
سہیل افریدی، انہوں نے رمضان کے مہینے میں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے اڈیالہ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے وہ فورس جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور وہ جا کے ہر روز خان صاحب اندر جیل کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اڈیالہ پہ حملہ ہوگا اور ان کو چھڑا کے لے جایا جائے گا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا تھا تو اسی طرح خان صاحب کے لیے بھی انقلاب جو ہے وہ آئے گا. بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بانی کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے. اور اب دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بانی کی طرف سے، مجھے عمران خان کا پیغام آیا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرو. خان صاحب کب سے جیل کے اندر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے 9 میں کرواؤ، حملے کرو، اسٹریٹ موومنٹس شروع کرو، بنگلہ دیش کی طرز پہ کچھ کرو، مجھے چھڑاؤ. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر بار اڈیالہ کے بعد تماشا کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکو ڈانس ہوتا ہے، وہاں پہ شغل میلہ لگتا ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. خان صاحب بیچارے اندر بیٹھ کے پھر سے مایوس ہوتے رہتے ہیں. سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کی رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں. یہ فورس جو ہے اس کی ہم رجسٹریشن کریں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے اپنے آئی ڈی کارڈز جمع کروائیں گے، اپنی ڈیٹیلز دیں گے تاکہ وہ حملے کریں اور بعد میں پکڑے جائیں تو آپ جیسے لوگ چھوٹ جائیں اور کہیں کہ وہ تو ایک پلانٹڈ ڈرامہ تھا، جیسے کہ آپ نے 9 مئی کے وقت میں یہ سب کچھ کیا تھا اور ان کے اوپر آپ ان لوگوں کو پکڑوا دیں؟ واہ واہ، مجھے لگتا ہے لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم جو یہ ٹاسک فورس ہے اس کے ممبران سے حلف لیں گے اور اس فورس کا چین آف کمانڈ ہوگا، اور عمران خان جس کو ذمہ داری دیں گے اس کو اس فورس کا کمانڈر بنائیں گے. یا اللہ، یا اللہ، کون ہوں گے وہ پاگل لوگ جو اس ٹاسک فورس کے نہ صرف ممبر بنیں گے بلکہ ان میں سے ایک کمانڈر بھی بنے گا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم تیاری کریں گے، پھر ہم لڑائی کریں گے. یہ لڑائی جو ہے وہ پھر ہم جو ہے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے ساتھ آزاد میڈیا کے لیے کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو مجھے پی ٹی آئی کے اندر ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ جان لیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے. سارا کچھ پٹھے کام کرو، پٹھ پنگے لو اور اینڈ پہ سارا کام اللہ کے ذمہ ڈال دو. واہ واہ، سبحان اللہ، کلیپنگ ہو جائے بھائی سہیل افریدی کے لیے. اور اب ہم چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. لیجیے جناب، رمضان میں ہم لوگ رکھیں گے روزے لیکن شہباز شریف جنت کما رہے ہیں. کیسے؟ اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ غزہ امن بورڈ میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس ہے اس میں شرکت کی ان کو دعوت دی تھی، اور ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے. اور اس دورے کے دوران وزیر اعظم کے امریکی قیادت اور شریک جو ساتھ میں عالمی رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی. ان کے ساتھ جو ہیں اس وقت نائب وزیر اعظم جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار بھی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ غزہ امن بورڈ اجلاس میں شرکت کر کے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت بھی کریں گے. اچھا ویسے تو ٹرمپ پہ یا اس طرح کی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان پہ ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اندر سے ان کی نیتیں کیا ہیں کل کو وہ کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کسی بھی طرح سے منوپلی کے تھرو یا جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں اپنی چیزوں کو منوانے کے لیے، اگر پاکستان بھی اس چیز کی سمجھ لیں کہ کرتا ہے اور کسی طرح سے کامیابی مل جاتی ہے غزہ کے اندر امن لانے میں، جس طرح کہ پہلے بھی پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب جناب آپ کے ساتھ 2 خبریں شیئر کرنے لگی ہوں اور دونوں ہی خبریں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ لوگ جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت پہ تنقید کیوں نہیں کرتی. اچھا جی، ویسے دل میرا ابھی بھی نہیں کر رہا تنقید کرنے کو کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، لیکن نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں اس پہ تنقید کریں تو چلیے میں آپ کی وش پہ تنقید کرنے لگی ہوں. اچھا تنقید یہ ہو رہی تھی کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، انہوں نے ایک نیا طیارہ جو ہے وہ خریدا ہے اور طیارے کی قیمت بتائی جا رہی ہے 10 ارب روپے. اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے یہ طیارہ کیوں خریدا ہے. اچھا پہلے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ مریم نواز نے وہ طیارہ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں جا کے کھڑا نہیں کرنا، ان کو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، اس کی بھی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے یہ 10 ارب روپے کا اس کی قیمت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور طیارے کا نمبر ہے جی N144S اور اس کی قیمت آپ کو بتا چکی ہوں. یہ جو طیارہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا پاکستان میں سفر کا ریکارڈ بھی ہے اور یہ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا ہے، یہ امریکی رجسٹریشن کے اوپر ابھی ہے. اور طیارے کی جو خریداری ہے اس پہ پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پہ شدید تنقید کا سامنا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو اپنی لگژریز جو ہیں وہ سوج رہی ہیں. دوسری طرف جو وزیر اطلاعات ہیں جی عظمہ بخاری، ان کا موقف سامنے آیا. ان کا کہنا ہے کہ ایئر پنجاب کے لیے ایک فلیٹ بنانا ہے جس پہ ہر طرح کے جہاز ہمارے ہوں گے. مختلف جہاز ہم خرید رہے ہیں، کچھ لیز پر لیں گے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کریں گے.
عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مفتاح اسماعیل کو ادھوری بات کرنے کا بہت ہی شوق ہے، ہم بہت ساری ٹیکس چوریوں سے متعلق بات کریں گے تو یہ سیاسی انتقام ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے لوگوں کی منوپلی اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارے جہاز پی آئی اے جیسے پرانے آتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی نیا طیارہ خریدتا ہے تو پھر اس کے پر تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے یہی سیاستدان جب ایئر فورس کے یا ہماری فوج کے جہازوں کے اوپر بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو انوگریشنز کے لیے ڈفرینٹ سٹیز میں جانا پڑتا ہے یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جانے کے لیے ان کو ان کے جہاز لینے پڑتے ہیں، بورو کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ دیکھا اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ ہے، ان کو جہاز دیا۔ اور جب گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے جس میں ہمیں جہاز اچھے والے لا کے کھڑے کرنے چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں بھارت کے اندر کتنے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پہ ان کا آرمی چیف جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے گر کے مر گیا، ان کے سیاستدان جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے گر کے مر گئے۔ جان تو سب کو اپنی پیاری ہے اور آئے روز انوگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ جہاز کو لے کے یہاں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، تو وہ مریم نواز نے، یا اگر کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے یا کسی اور کی گورنمنٹ آتی ہے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر تو نہیں لے کے چلا جانا۔ تو میرے خیال سے اس طرح کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، آپ تنقید تب کریں جب آپ کہیں کہ جی گورنمنٹ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی، لوگوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہی ہے اور لگژری جہاز خود خریدتی جا رہی ہے، یا پھر آپ تب کہیں جب آپ یہ کہیں کہ یہ صوبہ ترقی نہیں کر رہا اور یہ قرض لے لے کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے چاروں صوبوں کو موازنہ کریں تو میرے خیال سے اس وقت سب سے ترقی یافتہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے فنڈز کھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ سارے صوبوں کو ایکول پیسے مل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بیٹھے رہنا چاہتا ہے اور وہ پیسے خود کھا جانا چاہتا ہے تو بھی اس کی مرضی۔ کوئی جو ہے وہ اچھی لگژری گاڑیاں یا ہیلی کاپٹرز یا چیزوں کو ملک کے لیے اگر ایک ایسٹ بنا رہا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میرا کام تھا انفارمیشن آپ کو دینا۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔